बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 12 फरवरी बुध का दिन, पहला वीलॉग है। आज के वीलॉग में क्या अहम खबरें हैं। एक तो जो मुलाकातें IMF से हुई, उसमें फिर 9 मई के केसेस में बड़ा ब्रेक थ्रू, खान की फैमिली सुरखरू हुई। अडयाला जेल में खान की आज अहम केस में समाअत, जो बड़ा रिकॉर्ड पेश किया गया। ट्विटर अकाउंट कौन कौन रीट्वीट नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा से खान ने एक बड़े खिलाड़ी को भी आज आउट कर दिया। तब्दीली का एक बड़ा सफ़र है। खुर्रम ज़ीशान के साथ सुबह इंटरव्यू हुआ, उसका भी नोटिफिकेशन जारी नहीं था। आज प्रोग्राम के बाद वो नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। और शहबाज शरीफ पाकिस्तान से IMF के 3 रुकनी वापस से बच कर निकला, लेकिन दुबई में वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर के हत्थे चढ़ गया। बड़ी अहम मीटिंग हुई। और उसके अलावा पंजाब में मरीम नवाज़ की हुकूमत के खात्मे पर काम भी शुरू हो रहा है, उसकी कुछ तफसीलात भी हैं। और कोर्ट पैकिंग के बाद ब्यूरोक्रेसी की पैकिंग का जो आगाज़ किया गया, ये तबाही का एक नया मनसूबा शुरू किया जा रहा है। 7 जजेस की हलफ बर्दारी पर ढोल बाजे लेकर मरासी आज पहुंच गए, वो हकीकत में मरासी। और मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में सलमान अकरम राजा ने आज इस केस की धज्जियाँ उड़ा दी। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म है एक, उनकी भी नाअहली का आज मामला ख़त्म हुआ, दरवाजे उनके लिए खोले गए। पीका में सहाफ़ी भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान के इलेक्शन पर जो तबाही और बर्बादी का खेल जा रहा है, वो भी अब एक नई तफसीलात आ रही हैं। अमेरिका से भी बड़ी खबरें अहम आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले IMF की जो चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई, वो शायद उसका नतीजा है कि अलीमा खान और उस्मा खान को कोर कमांडर हाउस केस में जो नामज़द किया गया था, मंसूबा बनाया गया था कि जी ये कोर कमांडर जलाने में, उकसाने में, हमला करने में शामिल हैं। और 2000 आपको पता तकरीबन 2 साल हो गए हैं दहशतगर्दी के इस मुकदमे में। इश्तिहारी तक करार दिया गया, 15 से 20 दफ़ा पेशियाँ हुई, मुतअद्दिद दफ़ा इन्होंने मुलतवी किया, तंग करते रहे, कभी किस अदालत में, कभी किस जगह में, और तफ्तीशी पेश ही नहीं होता था। ये तफ्तीशी अफसर बयान लेने ही नहीं आता था। एक दफ़ा आता तो मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन आज वो खुद आया और उसने कहा कि हमने तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, दोनों बेकसूर हैं। ये बदकिरदार लोग अगर पहले दिन कर लेते तो ये तकलीफ़ परेशानी ना उठानी पड़ी। इसी तरह सारे केसेस में हो रहा है। लेकिन ये जानबूझकर इसीलिए किया जा रहा है। ये इमरान खान की बहनें हैं और इनके ऊपर केस GHQ के गेट तोड़ने का, लाहौर कोर कमांडर की रिहाइशगाह पर धावा, उसमें तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ। अंदाज़ा करें कैसे कैसे मुकदमात घरेलू ख़वातीन पर। 9 मई के 25 लोगों पर जो फ़ौजी अदालतों में 10-10 साल की बामुशक्कत सज़ाएँ, तो वो भी हसान न्याजी समेत वो यही मामला है। कल को यही आके कहेंगे ये नहीं हुआ इस तरह। IMF ने जो चीफ जस्टिस को धोया अच्छी तरह, जो उसने एक बयान दिया कि इन्हें कोई हक़ नहीं पहुँचता IMF को कि अदलिया के मामलात में मुदाखलत करें। और फिर IMF के मतलब जो केस की 1 घंटा बैठ के तफसील भी बताई अदलिया की, वो तो आपको जुलाई में सिफारिशात नज़र आएंगी कि हालात उस वक्त क्या बनते हैं। लेकिन अभी चूँकि हुकूमत और अदलिया एक दूसरे पर इल्ज़ामात थोप रहे हैं और अदलिया अपने आप को महफूज भी रखना चाहती है, विकेट के दोनों तरफ खेलना भी चाहती है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के ख़त से पहले चीफ जस्टिस यहया अफरीदी को एक ख़त लिखा था। ये तासुर बिल्ड करने की कोशिश की थी कि हमारे मुल्क में अदलिया आज़ाद है, ये तो हमारी बात भी नहीं मानते। हालांकि सबको पता है कि अदलिया पाकिस्तान में इस वक्त मुशर्रफ दौर के डोगर कोर्ट या जस्टिस मुनीर या मोरी मुश्ताक की अदालतों से भी गई गुजरी है। हर आज़ाद जज जो हुकूमत इस वक्त कर रही है वारदातें, ये भी मंसूर शाह और मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने की नई वारदात। मेरे ख्याल में रेफरेंस की ज़रूरत नहीं, अगवा कर लें, उठा लें इनको, ऐसे ही उनको बंद करके मार पीट के इस्तीफ़ा ले लें, जान छुड़ाएं। रेफरेंस में वैसे टाइम ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। बदमाशी का आलम देखें कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अभी भी फॉर्म 45 वो पड़े हुए हैं नवाज शरीफ, ओन चौधरी वगैरह के, जिसमें टोटल वोट जो है वो हल्के के कास्ट हुए वोट से कम है, लेकिन उन्हें कोई तब्दील नहीं कर रहा क्योंकि बदमाशी है। सेनेटर इंतखाबात नहीं करवाते, मखसूस नशस्तें नहीं देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी के लिस्ट में आमिर फ़ारूक ने अपनी मर्ज़ी से बदली, 6 जजेस की रिप्रेजेंटेशन को उठा के बाहर फेंका और डोगर को सीनियर प्यूनी जज बनाया। बल्कि उसने रातों रात कमेटी बना के 3 एडिशनल जज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मंजूर करवा दिए। और ये हालत है कि फ़ैसला भी दे दिया कि हलफ जो सीनियरिटी का हलफ है वो चाहे किसी भी कोर्ट में उठाया वो माना जाएगा। अब 7 नए जज सुप्रीम कोर्ट में भी लाने के लिए अदालतों के केसेस के लिए आज बाकायदा ढोल बाजे और मरासी भी बुला लिए, जोहराने का एहतमाम भी किया जा रहा है। क्योंकि इंसाफ का आपको पता है, जनाजा ज़रा धूमधाम से निकले तो मज़ा आएगा। और ये फिर सिर्फ कोर्ट में नहीं किया जा रहा बल्कि ब्यूरोक्रेसी में भी। यहाँ CSS 2024 का आमतौर पर नताइज आते हैं, उसके ऐलान हो जाता है, ये उसके ऐलान ही नहीं कर रहे। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर तकरीबन 400 के करीब उम्मीदवार जो बनते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सरकारी वजारतों पर महकमों में शामिल होना, तो उसमें एक कोशिश है कि 200-250 बंदे अपने बीच में डाल दें, उन्हें क्लियर करके उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करा के पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को अगले आइंदा आने वाले 10-15-20 साल में मैनेज करें। ये ब्यूरोक्रेट काम करें। और ये सिविल सर्वेंट जो कानून है उसमें भी देखें इन्होंने तरमीम अब करनी है, अब जाके कि 17 ग्रेड से ऊपर के जो ओहदेदार हैं उनके एहसासे अब डिक्लेयर करने की शर्त होगी, पहले नहीं होती। अंदाज़ा करें, वो भी IMF ने दबाव डाला कि ज़रा दिखाओ तो सही इनके पास माल कितना है।
آل شریف نے دو ہی کام کیے کہ والدین جو میاں شریف صاحب تھے، والد صاحب، انہوں نے اپنے بچوں کو سمجھایا بیٹا وکیل نہ کرنا، ہمیشہ جج کرنا، اور بیٹے 4 قدم آگے نکل کے انہوں نے کہا جج نہیں کرتے، ہم پوری عدالت ہی کر لیتے ہیں، پوری کی پوری عدالت مینیج کر لیتے ہیں۔ اسی طرح پوری کی پوری بیوروکریسی انہوں نے جس طرح پنجاب میں مینیج کی تھی، اب یہاں پاکستان لیول پہ اسٹیبلشمنٹ انہوں نے مینیج کی ہوئی ہے۔ اور مریم نواز کے پاس تو آپ کو پتہ ہے وہ راستہ اس کو آتا ہے، وہ خود کہہ چکی ہیں مجھے وہ راستہ پتہ ہے۔ اور وہ محاورہ تو آپ نے سنا ہے کہ دو ہی طرح کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں اس نظام میں، کہ جن کا یا تو پھدو لگا ہو یا بدو اردو میں کہتے ہیں، بیوقوف کہہ لیں آپ، سادہ لوگ کہہ لیں، جس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے واردات کرتے ہیں، یا پھر مریم نواز صاحبہ وہ جو راستہ بتاتی ہیں، مطلب کرپشن کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، بلیک میلنگ کے ذریعے پورے نظام کو ہائی جیک کرنا۔ اس کا نتیجہ بہرحال یہ پھر نکلتا ہے کہ ملک میں پھر بچہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ اس نفرت کا انجام کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ جو نااہل کرپٹ بدیانت لوگ پاکستان کو پتھر کے دور میں پہنچانے کی اس مہم پہ لگے ہوئے ہیں، اس کی ایک مثال ابھی فرانس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس میں دنیا کے 60 عالمی رہنما موجود ہیں، اقوام متحدہ کا سیکرٹری تک کہا گیا۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ترقی جو آنے والے مستقبل کا سب سے اہم ٹول بننے جا رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ نریندر مودی وہاں موجود ہے جو اپنے ملک کے لیے بڑی بڑی مارکیٹس تلاش کر رہا ہے کہ تجارت کیسے ہو، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صرف ایک صنعت سے بھارت نے 2024 میں 254 ارب امریکی ڈالر کمائے ہیں۔ 254 ارب، یہ پاکستان کے ٹوٹل قرضے سے 55% زیادہ آمدنی ایک سال میں۔ مطلب پاکستان کے دیکھیں نا 77 سال کا ٹوٹل قرضہ جو ہے وہ بھارت کے چند شہروں کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت سے آئی ہوئی آمدنی سے ختم ہو سکتی ہے۔ 133 ارب ڈالر کچھ بھی نہیں ان کے پاس، مسئلہ ہی نہیں ان کے لیے یہ آمدنی، بلکہ سعودی عرب اور روس جیسے ممالک جو روزانہ لاکھوں بیرل تیل پیدا کرتے ہیں، ان کی بڑی بڑی کمپنیاں آرامکو جیسی ان سے بھی زیادہ، بلکہ سونے کی پیداوار میں جیسے چین ہے، آسٹریلیا ہے، روس ہے، ان کی آمدنی سے بھی زیادہ کما رہے ہیں۔ اس بڑی کانفرنس میں نظر آ رہے تھے سارے لوگ سوائے شہباز شریف کی۔ وہ عین اس وقت IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا جارجینا کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب تو اتنی شاید ملاقاتیں ہو، اس کا نام بھی یاد ہو گیا ہوگا، وضاحتیں دے رہا تھا، صفائیاں دے رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، ترلے کر رہا تھا۔ کیونکہ دیکھیں ایک تو ان کے وزراء نے جو IMF کے بارے میں بات کی کہ ان کے ویزے کینسل کر کے واپس بھیجیں، یہ جو اسیسمنٹ کے لیے 3 رکنی وفد پاکستان میں موجود ہے کہ IMF ایکسٹینڈڈ فیسلٹی فنڈ 15 مارچ کو اس کی قسط ملنی 1 ارب، وہ شاید انہیں مل جائے۔ IMF بلکہ اس فنڈ میں دیکھیں، چونکہ اب تو یہ کشمیر سے باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ میں پیچھے ہٹ چکے ہیں، ان کی تمام شرائط تسلیم کرنے پہ تیار ہے، ملک کی تباہی بربادی بھی کر رہے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ دھمکی جو لگاتے ہیں نا کہ ایٹمی ہتھیار ہم مارکیٹ میں بیچ دیں گے، تو پھر IMF مجبور ہو جاتا ہے، قرض دینے پہ مجبور ہے، کوئی دیوالیہ ہوگے تو یہ بیچ دیں گے اپنا ہتھیار سارے۔ وہ کہتے ہیں چلو ریفارمز کر لو، عدلیہ کے معاملات دیکھ لو، انصاف دیکھ لو، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، پھر تھوڑے پیسے دے چلے جائیں کہ یہ ہتھیار کی بلیک مارکیٹ میں نہ بیچنے نکل جائے، دنیا کے امن کو خطرہ ہوگا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ان کا اپنا وقت تو ہفتوں کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے چلے گا، اور ظلم اور بربریت کا، جس میں دیکھیں عدلیہ بیوروکریسی ان کو مینیج کرنا۔ میں دیکھ رہا تھا لیکن آفرین ہے عمران خان اور تحریک انصاف پہ، وہ کہہ رہے ہیں انہی عدالتوں سے کیس لڑیں گے، انہی عدالتوں سے انصاف لیں گے۔ ملٹری کورٹ میں بے گناہ لوگوں کا جو کیس چل رہا ہے، جو اعتزاز احسن و سلمان اکرم راجہ آج آئینی عدالت میں پیش بھی تھے، جو امین الدین خان، مسرت حلالی وغیرہ سن رہی ہیں، اس میں دیکھیں سلمان اکرم راجہ آج بتا رہے تھے کن مشکلات میں کیس لڑ رہے ہیں، کیا کیا رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ حالانکہ جو دلائل آج سلمان اکرم راجہ نے دیے بڑے مضبوط دلائل، کہ جمال خان مندوخیل جیسا بندہ کہنے میں مجبور ہوگا کہ آج تک کسی نے آرمی ایکٹ کو عدالت میں اس طرح پیش نہیں کیا۔ 1860 سے سلمان اکرم راجہ نے لے کر 2025 تک کورٹ مارشل کی کارروائی بیان کی۔ اس میں ایک بڑا اہم کیس FB علی کا کیس ہے۔ یہ بریگیڈیئر فرت بخت علی ہے، 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف سازش کے الزام میں اس کا کورٹ مارشل ہوا تھا، عمر قید کی سزا ملی، 1978 میں ان کی رہائی ہوئی تھی، اور پھر یہ کینیڈا منتقل ہوئے، 2021 میں فوت ہو گئے۔ بڑا مشہور زمانہ کیس تھا، اور اعتزاز احسن اس کیس میں وکیل بھی تھے۔ آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کا ٹرائل جو ممکن نہیں، یہ آج نکتہ تھا، اور اس میں یہی پوائنٹ تھا کہ مسلح افواج سے جن کا تعلق ہو، جو ڈسپلن میں آتے ہوں، جس میں پہلی دفعہ 10(2)D جو شک لگی انسانی حقوق سے جڑی، سلمان اکرم راجہ نے اس کا حوالہ دیا، آئین کے آرٹیکل 175 کی شک 3 کا، کہ وہ بھی اس وقت موجود نہیں تھی۔ پھر برطانیہ میں جس طرح ایڈوکیٹ جنرل کی تعیناتی، ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی، جوڈیشل کمیشن کا ذکر، یہ پوری تفصیل سے وہ حالات بتائے، اور سب سے بڑھ کر یہ بتایا کہ کن مشکلات میں وہ اپنے موکلین سے ملتے ہیں۔ باقاعدہ کپڑے تو ہر ایک قسم کی تلاشی ہوتی ہے، ٹائی تک چیک کی جاتی ہے، ایک ٹیشو پیپر، پین، کاغذ لے کے نہیں جانے دیتے، نہ ضمانت کا حق، نہ ملاقات کا حق۔ مطلب ان زیادتی اور ظلم میں کہ اعتزاز احسن بات کر رہے تھے اس وقت کہ جس وقت مارشل لا کا دور تھا ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا آج تو مارشل لا پلس لگا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ روزانہ اڈیالہ جیل میں یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، روزانہ بند دروازوں کے پیچھے وہی واردات، خان کے وہی سارے کیسز اس طرح۔
وہی ساری واردات کے پیچھے کہ عدالت کے اندر آپ کو پتہ ہے ہر ٹرائل کی پٹیشن میں تھا. جس طرح ضیاء کے دور میں تاریخ پڑھ رہا تھا کہ آمریت کے خلاف لوگوں نے کوڑے کھائے تھے, اعتزاز احسن کی اہلیہ نے بھی مار کھائی تھی. اس دور کی وارداتوں کے ظلم و ستم کو آج دیکھوں تو آج 4 گنا زیادہ نظر آ رہے ہیں. اب عمران خان کو 20 مہینے ہو گئے, آپ کو پتہ ہے ان کا اوپن ٹرائل نہیں کیا جا رہا. وہ خاتون جج زیبا چودھری صاحبہ جسے عمران خان نے کہا تھا کہ میں تمہیں قانون کے کٹہرے میں لاؤں گا, اب یہ دھمکی دی قانون کے کٹہرے میں لانا دھمکی, I'll see you in the court. اب اس کی سماعت بھی اڈیالہ جیل میں. وہ مرید عباس صاحب نے لیٹر لکھا کہ یہ کیس بھی ہم کورٹ کے اس میں جیل کے اندر ڈرل ٹرائل کرنا چاہتے ہیں, بند دروازوں کے پیچھے لگا دیں توہین کو, اس میں بھی 50 سال کی دے دیں سزا. یہ جو مظالم اور تشدد ہیں اس کے شکار اعظم سواتی ہو, وہ کہہ رہا تھا سی ٹی ڈی کورٹ میں جس طرح اٹک جیل میں اسے فٹ بال کی طرح لاتے اور ٹھڈے مارے گئے, کیونکہ اس نے ایک باجوہ کے بارے میں ٹویٹ کی. دلال ہے کہ اس نے مقدمہ اس کے اوپر ہوا کہ اس نے جی پاکستان کی افواج کو کمزور کیا. اور خود اس وقت چیف جسٹس عامر فاروق نے حالانکہ کہا کہ پاکستان کے ادارے کیا اتنے کمزور ہیں کہ ایک ٹویٹ سے گر جائے, اس میں بغاوت کہاں ہے. اعظم سواتی کی اس کے بعد جو مار دھاڑ ہوئی, اس کی ویڈیوز بنائی گئیں, اس کے بچوں کو بھیجی گئیں, جو ظلم و ستم ہوا صرف اس وجہ سے کہ جنرل باجوہ ایک مقدس گائے تھا, اس کی طرف انگلی اٹھانے کی, اس کے خلاف بات کرنے کی, ٹویٹ کرنے کی کیسے جرت کی گئی. سلوک ان کے ساتھ آپ نے دیکھنا نا دنیا کیسے کرتی ہے. پرتگال کے صدر کو دیکھے, سب سے ہاتھ ملا رہا, ملٹری سیکرٹری کو ہاتھ تک نہیں ملا تھا, سویلین سے مل رہا تھا. دنیا میں ان کا حال دیکھ لیں باہر جا کے. بہرحال آج اڈیالہ جیل میں عمران خان کے کیس کی بھی بڑی اہم سماعتی گواہان کے بیان قلم بند ہونے تھے, اور آج جو سماعت تھی اس کے دوران عمران خان کو رپورٹ بھی ٹویٹر ہینڈل سے جو ان کی ٹویٹس آتی ہیں, جو بڑا اہم معاملہ ہے, اس کا بھی ڈاٹا خان کو بتایا گیا. کیونکہ 20 جنوری سے 11 فروری تک انہوں نے دیکھا عمران خان کی 35 سے 36 ٹویٹس ہیں, اور اس میں سے 12 ٹویٹس وہ ہیں جس میں عمران خان نے براہ راست جنرل یحییٰ خان کا ذکر کیا, مدیر امان کمیشن رپورٹ کا ذکر کیا, جنگل کے بادشاہ کا ذکر کیا, آرمی چیف کے خطوط ہیں اس میں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا, ڈی جی ایس پی آر, یہ سارے بیانات وہ ہیں. اب عمران خان یہ امید کرتے ہیں ان کی ہر ٹویٹ کو پارٹی کا ہر رہنما ری ٹویٹ کرے, عوام تک پہنچائے, یہ ان کا فرض ہے. اب اس میں ڈاٹا میں شیر افضل مروت کی طرف سے عمران خان کی 14 ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا گیا, حماد اظہر صاحب کی طرف سے 25 کو ری ٹویٹ کیا گیا, عالیہ حمزہ سب سے آگے تھی, ان کی 31 ٹویٹس کو ری ٹویٹ ہوئیں, 4-5 شاید ان کی نظر سے نہیں گزری. شیخ وقاص نے 17. بیرسٹر گور اسد کیسر کے بارے میں 0 ٹویٹس ہیں. حالانکہ میں نے ان کو ایک دفعہ ریمائنڈر بھی دیا کہ آپ لوگ ٹویٹس کیوں نہیں کرتے, پھر انہوں نے کہا تھا یہ کی ہوئی ہے ٹویٹ, تو وہ خیر پورا ڈاٹا آپ کے سامنے رکھوں گا. بیرسٹر سیف کو بھی آج خیبر پختونخوا میں ترجمان کے عہدے سے ہٹانے کی خبریں, اور خرم ذیشان کو ڈپٹی انفارمیشن صوبائی سیکرٹری بنایا گیا. آج صبح ان کے ساتھ پروگرام تھا, وہ ضرور چیک کیجیے گا, شاید وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھی سن لیا. یہ ورکر ہے اصل میں, یہ ہے تحریک انصاف کی جان. ان سب لوگوں کو سامنے لانا چاہیے. یہ جو عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ انہیں فارغ کر کے, جنید اکبر کے بیانات کے بعد لوگ بڑی تشویش میں کہ اب کس پہ یقین کریں. میرے خیال میں قیادت میں بڑی تبدیلی آنی چاہیے, بہت بڑی تبدیلی. انگیجمنٹ میں ساتھ وہ جو سفارت خانوں کے ساتھ ہے لوکل سطح پر, اس میں بھی عمران خان نے آج 5 مزید لوگ لگائے ہیں. علی اصغر اسامہ ہے, بیرسٹر علی ظفر ہیں, ان کے ساتھ مختلف اور لوگ ہیں, تیمور جھگڑا بھی ہے. تو یہ 5 لوگ لگائیں کہ یہ اندر جو پاکستان کے اندر سفارت خانے ان سے انگیج کریں, ان سے گفتگو کریں, انہیں بتائیں. اس کے علاوہ جو بڑی خبر آزاد کشمیر کے جو سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس, اس کی نائلی ختم کر کے دروازے اس کے لیے کھولے گئے ہیں, وزارت عظمیٰ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. یہ تحریک انصاف چھوڑ کر گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا کانفرنس کر کے عمران خان کے خلاف اس نے باتیں کی تھیں, تو وہاں جو حکومت گرائی گئی, اور پھر اب یہ پٹے ہوئے مورے انشد دوبارہ لانچ کرنے کی تیاری ہوگی. خان کے دیکھیں جیل جانے کی وجہ سے ایک نقصان ہوا ہے, وہ شوکت خانم کو, اسپتال کو, ان کے فنڈز کو. جس وقت پاکستان اس وقت لاوارث ہے, آپ کو پتہ ہے, کیونکہ اصلی وارث کا اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اور ڈاکٹر وقاص صاحب نے بڑا اچھا لکھا ہے شوکت خانم کے فنڈز میں. اتوار والے دن انشاءاللہ میں بھی ایک کوشش کر رہا ہوں وہاں ایک تقریب میں, بیرون ملک پاکستانی بھی اگر سن رہے ہیں تو شوکت خانم اسپتال میں ضرور فنڈز دیں. اور میرا تو ایک فارمولہ آپ لکھ لیں کہ جب بھی آپ کو خان کی یاد ہے تو تھوڑے سے پیسے سائڈ پہ رکھ لیں, اور جب ٹائم ملے وہ شوکت خانم میں ڈونیٹ کر دیں. عمران خان خود باہر ہوتے تو شاید ضرورت نہ پڑتی, ہم جیسے لوگوں کو بھی آپ کو کہنا پڑتا. اس کے ساتھ عرب دنیا کی ایک بڑی اہم خبر جو مصر نے ابھی سرکاری پوزیشن ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھی کہ غزہ کے جو لوگ ہیں ان کی نقل مکانی کا منصوبے سے انکار کر رہے ہیں. اب یہاں پر جو بین الاقوامی فوج تعینات کی جائیں گی اس سے بھی انکار کر رہے ہیں, اور بلکہ اس نے مصر کی سرحدوں کے قریب جو ہے جنرل عبد الفتاح السیسی نے اپنا دورہ منسوخ کیا اور مشقیں بھی شروع کر دیں. یہ ڈکٹیٹرز جتنے بھی ہیں یہ ڈیپ سٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کا ڈسا ہوا ہے. یہ عبد الفتاح السیسی ہو گیا, یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہاں ہم فلسطین کے معاملے کو ایشو کو کیش کروا سکتے ہیں, پیسے بڑھا سکتے ہیں, اپنے اقتدار کو طوالت دے سکتے ہیں. یہ اس کے لیے یہ واردات ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے اردن کے بادشاہ کو آپ نے دیکھا وہ کیسے لیٹا ہوا تھا,
تو شہباز شریف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو پاکستان میں سب بے قرار ہے کہ ایک دفعہ امریکہ اشارہ کرے، بے تو فلسطین پہنچ جائیں گے سارے وہاں. اور بہرحال یہ باتیں کچھ امریکہ سے آ رہی ہیں، بڑی اہم قراردادیں بھی اور وہاں بیانات بھی، لیکن میری خواہش ہے کہ وہ لوگ خود انٹرویو میں آ کے بتائیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز انشاءاللہ آنے والا ہے بڑا. اب وہ دیکھنا ہے وہ قرارداد آئے گی اور کتنی بڑی قرارداد آئے گی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. لیکن اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف کی تو پوری کوشش ہے کہ ایک دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ بس اشارہ کرے، پھر دیکھیں ہم پہنچتے کیسے ہیں ناک کے بل. تو یہ سارے معاملات ہیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کچھ اور باتیں ہوں گی. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.